پڑا اور یہ حق ہے جو کربلا میں شہادت ہے جناب علی اکبر کی، یہ شہادت جو ہے یہ نام ہے علی اکبر۔ کسی جگہ پہ علامہ علی باقر نے کہا تھا، مولا اس کو جگہ تھا فرمایا کہ جو نظر نہیں آتا، جو نظر نہ آئے اسے اللہ اکبر کہتے ہیں، جو زمین پہ نظر آ جائے اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ اور یہ حق ہے، علی نام بھی اللہ کا ہے اور اکبر نام بھی اللہ کا ہے۔ اب جو کربلا میں جو شہادت ہے حقیقتاً جو ہے ہم شکل پیغمبر ہیں، یہی تو مولانا اقبال نے بتایا کہ ہم اسی لیے روتے ہیں کہ ہم شکل پیغمبر ہیں، سامنے نظر آ بھی رہا تھا کہ یہ مصطفیٰ کی صورت ہے، پھر بھی مسلمانوں نے نہیں چھوڑا۔ اور یہی حق ہے، یہ جو بچے بیٹھے ہیں یہ ان کے ہاتھ تبلیغ ہے، یہ تبلیغی جملے ہیں کہ اس امت نے وہ لوگ کیا جو شبیہ مصطفیٰ ہے اس کا قتل کیا۔ مولا کو سلامت رکھے۔ میں ابھی گزارش کروں گا قبلہ علامہ سید آصف علی نقوی صاحب سے کہ وہ آئے ذکر حالت محمد۔ بابا نے بولتا سرما ٹائم کا ہے تھوڑا ایشو، میں گزارش کروں گا کہ 25 منٹ کی، اور اس کے بعد جو ہے علی عادل صاحب بھی ہیں، قبلہ بھی ہے راستے میں، جاوید مرزا صاحب بھی ہیں۔ مولا کو سلامت رکھے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ اندر فرش میں بہت جگہ ہے، برائے مہربانی باہر گیٹ میں سے اندر آ جائے تو مہربانی کریں۔ بابا سے بولتا ہے سلام۔ رحم اللہ من کر الفاتح۔ صلوات پر محمد آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه قوت الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق وصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم ندعو كل أناس بإمامهم. صلوات محمد وعلى محمد. الحمدللہ خوش نصیبی ہے، خوش بختی ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق بخشی ہے ہم ذکر آل محمد کر رہے ہیں۔ اگر اللہ ہمیں ایسے ہادی ایسے رہبر نہ دیتا تو نہ جانے کہ بھکاریوں کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے پڑتے،
अल्लाह ने हमें अली जैसा इमाम अता किया है। अल्लाह ने अली जैसा इमाम अता किया है और इसीलिए हम अली अली करते हैं और दुनिया हमसे सवाल करती है कि तुम अली अली क्यों करते हो। और ये सवाल फकत हमसे नहीं हुआ, आज से कितने सौ साल पहले भी ये सवाल हो चुका और वो ये सवाल अली के चाहने वाले से हुआ कि जब किसी ने बहलोल से पूछा, ए बहलोल बता तो सही, तू सारी जिंदगी अली अली करता रहा, आखिर अली ने तुझे दिया क्या है? आखिर क्यों नहीं? अली 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 बताओ तो सही, तू सारी जिंदगी अली अली करता रहा, आखिर अली ने तुझे दिया क्या है? तो बहलोल ने कहा कि अली ने मुझे इतना कुछ दिया है कि मैं बहलोल अपनी मर्जी से मर भी सकता हूँ, जिंदा भी हो सकता हूँ। मैं अपनी मर्जी से मर भी सकता हूँ, जिंदा भी हो सकता हूँ। बस ये कहना था कि बहलोल जमीन पर लेट गए और जब खलीफे को अपने चेक किया, जब तबीब बुलाए, जब हकीम बुलाए, जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने कहा, ए खलीफे वक्त हमें बहलोल के मरने का ताजुब नहीं, ताजुब इस बात पर है कि बहलोल के मरे सालों साल गुजर गए मगर अभी तक बहलोल के जनाजे में दफन नहीं हुई। जब ये कहना था बहलोल खड़े हुए और कहा या किसी का दिया नहीं। अब अल्लाह ने फरमाया कि क़यामत के दिन हम तमाम इंसानों को बुलाएंगे उनके इमाम के साथ। हज़रत इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अल्लाह फरमाते हैं कि इस दुनिया में लोग हमारी मारिफत नहीं रखते, लोग हमें नहीं जानते। और फिर फरमाया कि मेरे चाहने वाले और अमीर अल मोमिनीन के शिया बस अपने किरदार को ऐसा बनाए कि उनके जरिए से हमारा तारुफ हो सके। और फिर इमाम ने मिसाल दी, कहा कि दुनिया में किसी अगर दरख्त की पहचान करनी हो तो उसके पत्तों के जरिए से होती है कि ये फला दरख्त है। यदि आपको अगर दरख्त समझ में ना आ जाए तो आप किसी बुजुर्ग से जाकर वो पत्ते दिखाइए और उनसे पूछें कि ये कौन सा दरख्त है, तो वो बताएगा कि ये नीम का दरख्त है, ये किक्कर का दरख्त है। यदि इमाम ये बताना चाहते हैं कि बस जिस तरह दुनिया में दरख्त की पहचान उसके पत्तों के जरिए से होती है, अब दुनिया वाले हमें नहीं जानते, हमारी मारिफत नहीं रखते, अब उन तक मारिफत पहुंचाना हमारे चाहने वालों का काम है। अपना किरदार ऐसा अजीम बनाए कि बस जैसे ही वो हमारे चाहने वालों को देखे, जब हमारे चाहने वालों को देखे तो कहेंगे ये अली का शिया है, ये इमाम जाफर सादिक का मानने वाला है। और यही तो बात है कि जब हम ये जिस जगह से, जिस गली मोहल्ले से गुजरते हैं, लोग कहते हैं कि ये अली का शिया जा रहा है, ये ज़ाहिर इमाम हुसैन जा रहा है, यानी वो किरदार की झलक है कि जिसकी वजह से लोग हमें मौला अली से भी मंसूब करते हैं, छठे इमाम से भी मंसूब करते हैं। और जिसने किरदार अजीम बनाया दुनिया में, वो हमारे अइम्मा की पहचान बना। अब वो ये फिक्र छोड़ दे कि क़यामत के दिन हमारा क्या होगा। छठे इमाम ने कहा कि हम अपने
شیعوں کی ضمانت لیتے ہیں قیامت کے دن انہیں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، ہم 12 ہم 14 ان کا تعارف کرائیں گے کہ دنیا میں انہوں نے ہماری پہچان کرائی، قیامت کے دن ان کا تقاضا یہ ہے ہم ان کی پہچان کرائیں، یہ ہمارے شیعہ ہیں۔ قیامت کے دن ہم ان کی پہچان کروائیں گے اور پھر کہیں گے کہ یہ ہمارے چاہنے والے ہیں۔ تو اب اللہ نے ہمیں علی جیسا امام عطا کیا ہے، اور پھر اللہ کی آواز آئی سورہ انبیاء میں کہ جس میں اللہ نے امامت کا تذکرہ کیا کہ امام قرآن میں 2 طرح کے ہیں، اور یہ روایت اصول کافی میں چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی مروی ہے۔ اور سورہ انبیاء کی آیت نمبر 73 میں بھی یہی آواز آئی، وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ اللہ فرماتا ہے ہمارے بنائے ہوئے امام وہ ہیں جو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، جنہیں ہم نے امام بنایا ہے۔ اور پھر اللہ نے سورہ قصص میں آواز دی، وَجْعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ اور پھر کچھ ایسے امام بھی بنے ہیں کہ جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی ایک امام وہ ہے جو قرآن کی روشنی میں جنت کی طرف بلاتے ہیں، ایک امام وہ ہے جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ تو اب آپ اگر کہیں کہ بھئی دنیا میں ہمیں ایسا امام مل جائے جو جنت کی طرف بلا رہا ہو اور وہ بنایا ہوا اللہ کا ہو، اللہ کا بنایا ہوا امام جنت کی طرف بلا رہا ہو، اور جنہیں لوگوں نے امام بنایا ہے اور وہ جہنم کی طرف بلا رہا ہو، ہمارے لیے کوئی مثال ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے سب سے بڑی مثال کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کی دے دی کہ اگر تمہیں ہمارا بنایا ہوا امام دیکھنا ہے جو جنت کی طرف بلا رہا ہے، ہمارا بنایا ہوا امام جو جنت کی طرف بلا رہا ہو، وہ کربلا میں دیکھو، وہ امام حسین ہے جو سب سے کہہ رہا تھا کہ آؤ میں تمہیں جنت دے دوں، کہہ رہا تھا کہ آؤ میں تمہیں جنت دے دوں، اور پھر اس لیے کہہ رہا تھا کہ جس کے لیے پیغمبر نے فرمایا اور جس امام کا ذکر ہو رہا ہے اس امام کے ساتھ رسول اللہ نے ان 2 شہزادوں کا ذکر کیا اور کہا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ تو اللہ کی آواز آئی، میرا بنایا ہوا امام وہ ہے جو جنت کی طرف بلا رہا ہے، وہ حسین ہے، اور جو قرآن میں ہے کہ جو جہنم کی طرف بلا رہا ہے وہ امام وہ ہے جو لشکر یزید میں کبھی عمر صاحب کی شکل میں، کبھی شمر کی شکل میں، کبھی یزید کی شکل میں، یہ وہ امام ہے جو لوگوں میں جہنم کی طرف بلا رہے ہیں۔ اسی لیے تو حضرت نے کہا تھا اے بیٹا میں خود کو جنت اور جہنم کے درمیان میں پا رہا ہوں، اگر حسین کی طرف جاؤ تو جنت ملتی ہے، اگر یزید کی طرف جاؤ تو جہنم ملتی ہے۔ یعنی اللہ کا بنایا ہوا امام وہ ہے جو جنت کی طرف بلا رہا ہے، اور پھر وہی جنت کی طرف بلائے گا کہ جو خود جنتی ہو اور جسے یقین ہو کہ میں جنتی ہوں۔ وہ کبھی جنتی نہیں ہو سکتا کہ جو پہلے دن اگر مسند پر بیٹھے تو کہے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں، اگر کہے میں گمراہ ہو جاؤں تو مجھے سنبھال لینا۔ جو خود کو نہ سنبھال سکے وہ اتنی بڑی ملت اسلامیہ کو کیا سنبھالے گا؟ تو بھئی سنبھالے گا وہ کہ جو رسول جیسا ہو اور جس کے لیے رسول نے کہا ہو کہ میرے بعد یہی تو ہے کہ جو میرے دین کو بچائے گا بھی اور سنبھالے گا بھی۔ تو بس آخری مثال دینے لگا ہوں کہ جب رسول اللہ نے مکہ سے ہجرت کی تو کافروں کی امانتیں جو رسول اللہ کے پاس تھی، جو مکہ کے کافر اور مشرک رسول کو امیر بھی کہتے تھے، صدیق بھی کہتے تھے
کہ یہ امین بھی ہے، یہ صدیق بھی ہے اور یہ امانت دار بھی ہے۔ امانت مصطفیٰ کے پاس رکھو تو رسول نے وہ امانتیں اپنے پاس رکھی، اور جب ہجرت کرنا چاہی وہ کافروں کی امانتیں اور رسول اپنے جیسے علی کو دے کر گئے کہ بھائی میری امانتیں، یہ جو کافروں کی امانتیں ہیں جو میرے پاس تھی میرے علی کو دے دی۔ اب رسول نے قیامت تک یہ فیصلہ دے دیا کہ اگر کوئی کافر، اگر کوئی مشرک اور پھر اس کی کوئی امانت ہو، میں مصطفیٰ وہ علی کو لے کر جاتا ہوں۔ اتنا بڑا دین کہ جس میں اللہ نے آدم سے لے کے مصطفیٰ تک تمام نبیوں کی محنتیں کیا کسی ایسے کو دے کر نہ ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب کافروں کی امانتیں رسول اللہ علیہ کے سپرد کر کے جائے تو کیا جانے سے پہلے رسول اللہ نے یہ اعلان نہیں کیا کہ میں اپنے بعد کسی کو چھوڑے جا رہا ہوں؟ اور یہ جو حدیث ہے یہ تمام مکاتب فکر اس حدیث کو نقل کرتے اور کتابوں میں موجود حدیث ہے، ثقلین کے نام سے جو مشہور ہے۔ رسول اللہ جب اس دنیا میں آئے اور سب سے پہلا جو اعلان کیا، اور وہ اعلان تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، بس جس نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ کامیاب ہو گیا۔ یعنی کامیابی تھی توحید۔ جب آئے تو توحید کا ذکر کیا، بس آخری جملہ آئے تو توحید کا ذکر کیا، اور جب جانے لگے تو رسول اللہ نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی و اہل بیتی۔ بس جب آئے تو توحید دی، جب گئے تو اللہ کی کتاب دی اور اپنی عترت یعنی اہل بیت۔ اب رسول اللہ وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، وہ امام